Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. मुआज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के फज़ल से हम इसी मस्जिद में नमाज के ये मसनून तरीके के बारे में 14 या 15 दुरूस में नमाज का तरीका सीखा है। आज का हमारा ये दर्स खुसूसी दर्स है जिसमें हम अमली तौर पर नमाज पढ़ने का तरीका आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में फर्क होता। जब तक एक इंसान अमली तौर पर किसी चीज का मशक ना करे, अमल ना करे, लंबी ना दे, उस वक्त तक बहुत सारी चीजों को समझना आसान नहीं होगा। इसी मकसद के अंदर आज का ये दर्स हमने प्रैक्टिकल रखा है ताकि हम नमाज का तरीका अमली तौर पर सीख सकें। सबसे पहले आपको बावजू होना है, जैसे कि हमने बयान किया था शुरू में। वुजू करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। आप या तो खुद इमाम होंगे या मुक्तदी होकर नमाज पढ़ रहे होंगे या तन्हा नमाज पढ़ रहे होंगे। तीन सूरत आपकी हो। हर सूरत में आपको पहले नियत करनी पड़ेगी। आप वुजू करके आए, नमाज के लिए खड़े हुए, तो सबसे पहले आपके दिल के अंदर इरादा होना चाहिए कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूं। दिल के इरादे का नाम नियत है। बाद लोग क्या करते हैं, अगर खड़े होने से पहले जबान से उसे अदा करते हैं। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की या असर की, कितनी रकात, चेहरा किस तरफ है, किस इमाम के पीछे, ये कोई जो तफसील बयान करते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। ये अकल और नकल दोनों के खिलाफ है। इसलिए दिल के अंदर इरादा हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आप नमाज में दाखिल हो गए। इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाह अकबर कहते वक्त आपका ये हाथ किबले की तरफ, ये हाथ आपका किबले की तरफ होगा। लोग इस तरह करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये हाथ जो हो, ये दोनों हथेलियां किबले की तरफ हो। कहां तक उठाएं? बाद लोग क्या करते हैं, ये कान के लौ को पकड़ते हैं और इस तरह नियत करते हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये आपकी हाथ की ये उंगलियां या तो कंधे के बराबर हो या एक कान के बराबर हो। या तो इतना आप एक उठाएं कान के बराबर या कंधे के बराबर, दोनों तरीका सही है। बाद लोग जल्दबाजी में आते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं। इत्मीनान के साथ हाथ बिल्कुल किबले की तरफ रखिए और ये कंधे से नीचे ना हो, कान के लौ से ऊपर भी ना हो। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के अब आप नमाज के अंदर दाखिल हो रहे हैं। नमाज के अंदर जब दाखिल होंगे अल्लाह अकबर कहने के बाद, उसके बाद अपने इन दोनों हाथों को सीने पर रखना है, जैसे कि सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत में मौजूद है सही सनद से कि हाथ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर रखते थे। सीना यहां से लेकर यहां तक को कहते हैं। उसके बाद पेट का हिस्सा शुरू होता है। तो ये जो हिस्सा है जिसमें दोनों हड्डियां आकर मिलती है ना, इस जगह पर आप अपने हाथ को रखेंगे। ये बायां हाथ आपका पहले आएगा और दायां हाथ उसके बाद आएगा। ये दायां हाथ कैसे होगा? हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़अ यदहुल युमना अलल युसरा, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा। लेकिन उसकी कैफियत क्या होगी? बारीक और दकीक अंदाज में भी हदीस के अंदर वारिद है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का जो तरीका है उसके अंदर सुनन अबी दाऊद वगैरह की रिवायत में है कि ज़हरा कफ़्फ़िहिल वज़अ यदहुल युमना अला ज़हरि कफ़्फ़िहिल युसरा, दाहिनी हथेली को ये बाएं हथेली की जो पुष्ट है उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। और रुस्ग़ व साइद, रुस्ग़ कहते हैं अरबी में इस जोड़ को, ये जो जोड़ है ना दोनों को जोड़ता है,
اس جوڑ کو، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ پہنچے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جوڑ کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں رسغ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ساعد، یہ حصہ جو ہے یہ ساعد ہے۔ تو تینوں چیزوں پر آپ کی ہتھیلی ہونی چاہیے۔ یہ داہنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، اس کے پشت پر بھی ہو، جوڑ پر بھی ہو، اور کلائی پر بھی ہو۔ پشت پر، جوڑ پر اور کلائی پر ایسے آپ رکھیں گے تو تینوں پر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ اگر ہتھیلی کو رکھتے ہیں تو سینے پر بھی ہے، یہ پشت پر بھی ہے، جوڑ پر بھی ہے، اور ہتھیلی پر بھی ہے۔ اس کو ایسے رکھ بھی سکتے ہیں، وضع کا بھی لفظ ہے، اور اس کو باندھ بھی سکتے ہیں، اس طرح باندھ بھی سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اس کو ہم نے باندھ لیا، اس کو پکڑ لیا، تو پکڑ بھی سکتے ہیں آپ، اور ساتھ میں اس کو چاہے تو ایسے رکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہتھیلی کہاں پر ہونی چاہیے؟ یہ حصہ بھی آ جائے نیچے، جوڑ بھی آ جائے، کلائی بھی نیچے آ جائے، اس ہتھیلی کے نیچے، اس طریقے سے۔ سنت سے یہی طریقہ ثابت ہے، بس فرق یا تو رکھنے کے بارے میں یا پکڑنے کے بارے میں، تو تقریباً دونوں ایک ہی طریقہ ہے۔ تو ہتھیلی یہاں پر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح پکڑ لیتے ہیں، اس طرح پکڑ لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ جو طریقہ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح ہتھیلی آپ کی ہونی چاہیے، تینوں چیزوں پر، ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، دائیں بائیں ہاتھ کی پشت اور جوڑ اور کلائی، تینوں پر، اور سینے پر، نہ پیٹ پر، نہ ناف کے نیچے، اور نہ ایک دم گردن کے پاس، بلکہ اسے سینے پر رکھیں۔ یہ ہے سینے کا حصہ۔ اس کے بعد آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ اس کے متعدد الفاظ ہیں، جیسے کہ ہم نے درس کے اندر بھی بیان کیا تھا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ دعا پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ دوسری دعائیں جو موجود ہیں جن کا ہم نے درس کے اندر تذکرہ کیا تھا، وہ دعائیں پڑھنا چاہیں، کوئی بھی ایک دعا دعائے ثنا میں سے اختیار کریں، پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اطمینان کے ساتھ۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ مقتدی اگر آپ ہیں، امام کے پیچھے پیچھے آپ کو پڑھنا ہے، تو امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں، امام سے سبقت نہ کریں۔ جہری نمازوں میں جب امام کی آواز آپ سن رہے ہیں تو ان سے سبقت نہ کریں، ان کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ جہری نمازوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو اور امام دوسری سورت ملاتے ہیں اسے نہیں پڑھنا ہے، بس سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح اطمینان کے ساتھ ساتھ ایک ایک آیت کو پڑھیں، اس طرح سورہ فاتحہ آپ کی مکمل ہو جائے۔ سورہ فاتحہ آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام ولا الضالین کے بعد آمین کہیں گے، آپ بھی امام کے ساتھ ولا الضالین کے بعد آمین کہیں۔ اس کی خصوصی فضیلت آئی ہے، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اگر کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے امام جس وقت آمین کہے اسی وقت آمین کہیں آپ۔ اس کے بعد امام کیا کریں گے؟ ایک سورہ پڑھیں گے، اس وقت آپ کو خاموش ہو کر سننا ہے بس۔ اس کے بعد آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے ابھی۔ اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے آپ رکوع تک صرف امام کی قرات سنتے رہے غور سے۔ اس کے بعد امام رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں گے۔ امام کے بعد اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ سورہ پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہیں گے آپ۔ رفع یدین ہے، یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر رفع یدین ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رفع یدین کا طریقہ وہی ہوگا جو شروع میں ہم نے کہا تھا۔ ہاتھ آپ کی ہتھیلی کیا ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف، ہتھیلی قبلے کی طرف ہوگی۔ کتنی اونچائی تک جائے گی؟ یا تو کندھے تک یا کان کے لو تک، اتنی اونچائی تک ہو یا اتنی اونچائی تک۔ کندھے تک آپ اس کو اٹھائیں یا کان کے لو تک اٹھائیں، اس سے اوپر بھی نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ بعض لوگ اتنے ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اعتدال کے ساتھ اس کو کندھے تک لے جائیں یا کان کے لو تک لے جائیں، قبلے کی طرف یہ دونوں ہتھیلیاں ہو۔
اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. پوری نماز میں آپ کی نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ ابھی چونکہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں, اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن نماز پڑھتے وقت آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. جہاں پر آپ سجدہ کرنے والے ہیں وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور سجدے کی کہاں جگہ ہے وہ ہر ایک کو پتا کہ کہاں پر میں سجدہ کرنے والا ہوں. اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے سامنے سترہ بھی ہونا چاہیے. آپ کے سامنے سترہ ہونا چاہیے, کوئی ایسی چیز جس کی آڑ لے کر آپ نماز پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے آپ سنت پڑھ رہے ہو تو وہاں پر نماز نہ پڑھیں, بلکہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہو جس کی آڑ لے کر آپ نماز پڑھیں. اگر مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں امام کا سترہ ہی مقتدی کے لیے کافی ہے. مقتدی کو الگ سے سترہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ قیام مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر کہہ کر اب رکوع میں جائیں. آپ کی نظر جیسے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر تھی, رکوع کی حالت میں بھی سجدے کی جگہ پر ہی آپ کی نظر ہوگی. نظر ادھر ادھر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ اکبر کہہ کر آپ اب رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے, رکوع میں جاتے وقت یہ آپ کی کیفیت ہونی چاہیے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. ٹھیک ہے, ہر ہڈی جب آپ کی جگہ پر آ جائے گی تو بالکل آپ سیدھے رہیں گے. یہ ہتھیلی جو ہے, یہ ہاتھ جو ہے, یہ بالکل سیدھا رہے. یہ دونوں ہاتھ سیدھے رہیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگ ایک دم ملا لیتے ہیں اس طرح, یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے, کوئی جگہ ملنی نہیں چاہیے. نہ یہ اس جسم کے ساتھ ملے, نہ بہت زیادہ پھیلا دیں, بلکہ ایک دم سیدھی رہے اور سخت رہے. جیسے تیر کمان دیکھا ہے نا, تو اس کے دھاگے کو بہت سخت باندھتے ہیں, اسی طرح ایک دم سخت ہونی چاہیے یہ جگہ. ڈھیلا بھی نہیں, پھیلا ہوا بھی نہیں, اور جسم کے ساتھ سٹا ہوا بھی نہیں, بالکل سخت اس طرح. اب یہ جو چہرہ ہے آپ کا اور یہ پیٹھ ہے ایک دم برابر ہو, اور یہ نظر جو ہو یہ سجدے کی جگہ پر ہو. آپ آ جائیں, میں آپ کو دکھاؤں. ادھر ایک کیمرہ لے کر آ جائیں, اس طرف سے کوئی ایک بھائی آ جائیں, رکوع میں جائیں. یہ بہترین صورت ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بالکل یہ برابر ہے, ایک دم یہ بالکل برابر ہے. لیکن یہ تھوڑا سا, ہاں یہ تھوڑا مضبوط کریں ایک دم. ہاں اب بہترین ہے ماشاءاللہ. نظر بھی بالکل سجدے کی جگہ پر ہے, ایک دم پیٹھ بھی سیدھی ہے, اور یہ بھی ایک دم ٹائٹ ہے. ٹھیک ہے, پھیلا ہوا بھی نہیں, ایک دم سٹا ہوا بھی نہیں, تھوڑا سا اور ٹائٹ اگر کر سکتے ہو تو بہتر ہے. بہترین ماشاءاللہ. تو یہ ہے رکوع کا طریقہ. اگر یہاں پر ایک پانی کا گلاس رکھ دیا جائے تو گرے گا نہیں. تو بالکل ایک دم اعتدال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد رکوع کے لیے رکوع سے اٹھیں گے. جب رکوع سے اٹھیں گے, اٹھیں تو اسی طرح پھر اللہ اکبر کہیں گے, بالکل ہتھیلی قبلے کی طرف, اس کے برابر ہے, اس سے اوپر بھی نہیں, اس سے نیچے بھی نہیں ہے. بہترین پوزیشن ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی. اس کے بعد جب آپ رکوع کے لیے جائیں گے اس وقت بھی تکبیر کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے. رکوع سے اٹھیں گے تو کیا کہیں گے, سمع اللہ لمن حمدہ. اس کے بعد ربنا ولک الحمد. رکوع سے اٹھتے وقت ہم نے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا تھا کہ چاہے آپ مقتدی رہیں چاہے امام رہیں, دونوں صورت میں آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے, ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے. امام کو بھی کہنا ہے, مقتدی کو بھی کہنا ہے. اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے رکوع سے اٹھنے کے بعد, پھر رفع یدین کرنا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع یدین ہے, رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین ہے. رفع یدین کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اب اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ باندھتے ہوئے دوبارہ. اس وقت ہاتھ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, حدیث کے اندر بالکل نص موجود نہیں ہے صراحت کے ساتھ, نہ ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں نہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں. اسی وجہ سے علماء کے مابین اختلاف ہے, اور اس مسئلے میں جسے جو راجح معلوم ہو رہا ہو, جس پر جس کا دل مطمئن ہو رہا ہو, عمل کرنا چاہیے. ایک دوسرے پر نکیر کرنے میں شدت نہیں برتنی چاہیے یا نکیر نہیں کرنا چاہیے.
جسے جو راجح لگ رہا وہ عمل کرے. آپ نے رکوع کے بعد اب پھر دوبارہ اب آپ کو سجدے میں جانا. اب سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر. یہ بہترین طریقہ ہے. دیکھا آپ نے, پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھا. ٹھیک ہے, تو پہلے ہاتھوں کو رکھنا ہے زمین پر اور پھر گھٹنے کو رکھنا ہے. تو یہ طریقہ ماشاءاللہ بہترین ہے. یہ ہاتھ بھی دیکھیں, یہ دونوں ہاتھ ماشاءاللہ یہ پیٹ سے لگے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح پیٹ سے لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, بہت کھلے ہوئے بھی نہیں ہونے چاہیے تاکہ بغل والوں کو پریشانی نہ ہو. ایک بہترین پوزیشن ہے ماشاءاللہ. یہ پیٹھ بھی ماشاءاللہ بہترین سیدھی ہے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو سجدہ کرتے وقت 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. 7 ہڈی سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 ہتھیلی, 2 ہڈیاں ہوئی, دونوں گھٹنے 4 اور دونوں پیر 6 اور چہرہ 1 عضو ہے. اس طرح کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. چہرے کے بارے میں خصوصی تنبیہ یہ ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ہونے چاہیے. ادھر سے نظر آ رہا ہو تو تھوڑا سا یہ کریں, فوکس کریں. لیکن دیکھیں چہرہ بھی, پیشانی بھی زمین پر ہے اور ناک بھی بالکل زمین پر. اس طریقے سے پیر بھی ایک دم ماشاءاللہ بہترین ہے, ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں اور سب نارمل ہے. اب پیر کیسے ہونے چاہیے؟ پیچھے آ جائیں آپ لوگ. پیر کی پوزیشن تھوڑا سا, ہاں, پیر ایک دم سٹے ہوئے بھی نہیں اور کشادہ بھی نہیں, نارمل پوزیشن میں قریب قریب ہو, ایک دم بالکل سٹ نہ جائے اور بالکل بہت دور بھی نہ ہو, بلکہ قریب قریب ہو, ایسا لگے کہ تقریباً ملے ہوئے ہیں. یہ سب سے بہترین پوزیشن ہے, کیونکہ اس بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ایک دم بالکل صریح نہیں ہے. لصق والی جو روایت ہے کہ ایک دم ملے ہوئے ہو, یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے اسے نارمل پوزیشن میں ہونا چاہیے. یہی سب سے بہترین پوزیشن ہے. استاد محترم شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ نے اپنے درس کے اندر بیان کیا کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں پیر کی. ایک تو ایک دم ملے ہوئے ہو, ایک ایک دم کشادہ ہو, ایک ہو کہ قریب قریب ہے لیکن ملے ہوئے نہیں ہے, اور ایک ہے کہ ایک پیر کے اوپر دوسرے پیر کو رکھ لیا جائے. ایک پیر کے اوپر دوسرے پیر کو, تو 7 ہڈی پر نہیں ہوں گے, 6 ہڈی ہو جائیں گے, ایک پیر اٹھ گیا اوپر. حالانکہ 7 ہڈی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو ان چاروں میں سے سب سے افضل صورت کسی کو قرار دیا. تو یہ ہے سجدے کی کیفیت. سجدے کی جو دعائیں ہیں آپ پڑھیں گے, درس کے اندر ان دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا. ابھی ہم دعاؤں کی طرف نہیں جا رہے ہیں یا اذکار کی طرف نہیں جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ اذکار ہم درس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ سجدے کے اندر کون کون سی دعائیں ہیں, رکوع کے اندر کون کون سی دعائیں. یہ تمام دعائیں جو مسنون ہیں, مشروع ہیں, صحیح احادیث ثابت ہے, وہ آپ پڑھیں گے اس وقت. اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے. اٹھے سجدے سے, جی, اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے. اب 2 سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنا, اسی طرح نارمل بیٹھنا. اس وقت رب اغفر لی, رب اغفر لی, یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے. رب اغفر لی, رب اغفر لی, یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے. اس دعا کو پڑھنا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی یا وجبرنی کے جو الفاظ ہیں, ہم نے درس کے اندر کہا تھا کہ یہ جس سند سے مروی ہے اس میں کلام ہے. حبیب بن ابی ثابت کا عنعنہ ہے, اس وجہ سے وہ سند ضعیف ہے, وہ ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ ثابت شدہ دعا ہی پڑھنی چاہیے, رب اغفر لی, رب اغفر لی. اگر زیادہ دیر تک رہے تو اسے تکرار کر سکتے ہیں, رب اغفر لی کو تکرار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں گے. جی جائیں, پھر اسی طرح سجدہ کریں جس طرح پہلی مرتبہ آپ نے سجدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح سجدہ کریں جیسے پہلی بار سجدہ کیا تھا, اور پھر وہی دعائیں پڑھیں سجدے کی. پھر آپ سجدے سے دعائیں پڑھنے کے بعد اب اٹھیں گے. اٹھیں, یہ جلسہ استراحت ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے سجدے سے اٹھنے کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, دوسرے سجدے, جیسے سجدے سے گئے, اٹھنے کے بعد یہیں سے بیٹھتے نہیں ہیں. اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. اٹھنے کے بعد سجدے سے آرام سے بیٹھے, اس کے بعد اٹھے.
आराम से बैठने के बाद उठना। उठने की एक कैफियत तो यह है आटा गूंथने की तरह, और दूसरी कैफियत हाथों को इस तरह रखें जी, ये कैफियत भी दुरुस्त है, वो कैफियत भी दुरुस्त है। इस तरह भी उठ सकते हैं और इस तरह भी हाथों को रखते हुए उठ सकते हैं, दोनों तरीका दुरुस्त है। जल से इस तरह हाथ के बाद फिर अल्लाह अकबर जो कहकर आपने सजदे से ही किया था, उठा था, तो उसी के बाद आप बैठेंगे, बैठने के बाद उठेंगे। नए सिरे से फिर और एक बार अल्लाह अकबर नहीं है, उसी अल्लाह अकबर को सजदे से उठने के बाद आप बैठें और फिर उठ जाएं अल्लाह अकबर कह के। अब उठने के बाद ये दूसरी रकात आपकी है, फिर उसी तरह अपने हाथों को रखना है जैसे पहली रकात में हमने रखा था। अब दूसरी रकात में दुआए सना नहीं है, दूसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा है। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज पढ़ा रहे हैं तो सूरह फातिहा के बाद और एक सूरत पढ़ेंगे, मुक्तदी बनकर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर रुकू में जाएंगे जैसे पहले आप गए थे, फिर रुकू से उठेंगे जैसे आप पहली रकात में किए थे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर सजदे से उठेंगे, और फिर उसके बाद तशहुद में बैठना है। अब तशहुद की कैफियत देखते हैं। दूसरी रकात के बाद जब तशहुद के लिए आप बैठेंगे तो तशहुद की कैफियत आपकी बैठने की, ये जो पैर है इस पैर को देखें इस तरह, और थोड़ा सा अगर खड़ा कर सकते हैं तो बेहतर है, हाँ बेहतर है। ये इधर आ जाएं। ये जो पैर है, ये पैर की उंगलियां किबले की तरफ, और इस तरह ये पैर खड़ा होना चाहिए, और दूसरा पैर सुरिन के नीचे जिस पर बैठे हुए हैं, ये देखें, ये पैर जो है ना उसमें बैठे हुए हैं। इस तरह वो एक पैर पर बैठेंगे और दूसरे पैर को खड़ा रखेंगे। और जो ये इसकी कैफियत है, इसको अब ये देखें, ये हाथ की उंगलियां हैं, ये तशहुद की उंगली जो होगी ये खड़ी रहेगी, और ये अंगूठा है और ये उंगली, इसको इस तरह बांध लें, इसको इस अंगूठे को इस तरह बांध लें, और ये उंगली खड़ी रहे आपकी। ये देखें, ये अंगूठा इन्होंने इस तरह बांध लिया है ना, और ये उंगली खड़ी है। एक तरीका है, एक तरीका और है कि तीनों उंगलियों को आप इस तरह, तीनों उंगलियों को इस तरह ही कर लें, बांध लें, और ये अंगूठा जो है, अंगूठे को इस जगह पर रखें, अंगूठे को इस जगह पर, इस उंगली के जोड़ पर एकदम बिल्कुल, इस अंगूठे को, ये तीनों को बांध ले, और फिर देखें इसको थोड़ा इस तरह, इस तरह, यहां पर उस अंगूठे को यहां पर, हां। तो ये तरीका भी है, जिस तरह ये हिला रहे हैं ना, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसे हिलाते रहे, बहुत तेज रफ्तार के साथ भी नहीं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता। हदीस के अंदर है यदउ बिहा युहर्रिकुहा, तहरीक की भी बात आई है और उसके साथ दुआ करने की बात आई है। तो इसको हल्का हल्का हरकत देते रहे और साथ में दुआ पढ़ते रहे जो तशहुद की दुआएं हैं। आपकी निगाह कहां पर अब होगी? बस यही वो जगह है जहां पर आपकी निगाह सजदे की जगह पर नहीं होगी। अब आपकी निगाह इस उंगली से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इस उंगली से आगे बढ़नी नहीं चाहिए तशहुद की हालत में। बस बाकी पूरी नमाज में निगाह होगी सजदे की जगह पर। तो इसी तरह आप हरकत देते हुए तशहुद की दुआएं पढ़ेंगे। अगर दूसरी रकात में आप हैं, पहला तशहुद है आपका, तो इसमें आप पहले तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इसे मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद पहले तशहुद में भी हमने दर्स के अंदर कहा था कि दुरूद है, पहले तशहुद में भी दूसरे तशहुद में, दोनों में दुरूद है। ठीक है, तो तशहुद में, पहले तशहुद में हो चाहे दूसरे तशहुद में हो, आप तशहुद अत्तहिय्यात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अगर आपका पहला तशहुद है, दो तशहुद वाली नमाज है, तो दुरूद पढ़ने के बाद आप उठेंगे। लेकिन अगर एक ही तशहुद वाली नमाज है, जैसे कि फजर की नमाज है या जुमा की नमाज है जिसमें सिर्फ एक ही तशहुद होता है, तो उसमें आप आगे तशहुद की जो दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआएं पढ़ेंगे। और आखिर में चाहे तो
جو دعا مرضی آپ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جو کچھ طلب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دو جگہ ہے نماز کے اندر جہاں پر آپ اللہ رب العالمین سے جو چاہیں اچھی دعائیں طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ ایک ہے سجدے کی جگہ اور ایک ہے تشہد میں، تشہد کی دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد۔ ثم لیتخیر من الدعاء ما یشاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو چاہے آپ دعا کریں۔ اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا صرف عربی زبان کے اندر یہ دعا کرنا ہے، تو اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زبان میں بھی اگر کوئی عربی نہیں جانتا ہے تو کر سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ استاد محترم شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ سے بارہا یہ سوال کیا گیا اور ہر مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا کہ جو شخص عربی نہیں جانتا اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تشہد کی تمام دعائیں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ پہلا تشہد، اسی طرح آپ کو بیٹھنا ہے۔ دوسرے تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے یا پہلے تشہد سے جب آپ اٹھیں گے، اب اٹھیں، پہلے تشہد سے تیسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اب رفع یدین کرنا۔ یہ چوتھی جگہ ہے جہاں رفع یدین ثابت ہے۔ پہلی جگہ کہاں تھی؟ تکبیر تقدیمہ کے وقت، دوسری جگہ رکوع میں جاتے وقت، تیسری رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور چوتھی جگہ ہے دوسری رکعت کے بعد جب آپ اٹھے، تشہد کے بعد جب اٹھے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت پھر رفع یدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ رفع یدین کرنے کے بعد پھر ہاتھ کو سینے پر باندھ لینا ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا۔ پھر آپ اب تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ ضم سورہ اب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع جائیں گے۔ اگر مغرب کی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، اب یہ دوسرا تشہد آپ کا ہوگا، یا 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں آپ پھر دوسرا تشہد کریں گے۔ پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پیچھے آ جائیں، اس چیز کو یہاں پر دکھائیں۔ ہاں، یہ ہے آخری تشہد کا طریقہ جس میں یہ پیر باہر نکل جاتا ہے اندر سے، اور یہ پیر کھڑا رہتا ہے، داہنا پیر کھڑا رہتا ہے، انگلیاں قبلے کی طرف، اور بیٹھنا زمین پر ہے۔ پہلے تشہد میں پیر پر ہی بیٹھنا تھا، لیکن دوسرے تشہد میں زمین پر بیٹھنا ہے اور پیر کو اندر سے نکال دینا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ ہے دوسرے تشہد کا طریقہ۔ اب دوسرے تشہد میں بھی تشہد کی وہ تمام دعائیں پڑھیں گے جو ثابت ہیں، التحیات، پھر درود شریف، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی، اور پھر اس کے بعد بھی آپ چاہیں تو اور مزید دعائیں کر سکتے ہیں۔ سجدے کے اندر بھی جو سجدے کی دعائیں تھیں وہ کہنے کے بعد آپ چاہیں تو مزید دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے نماز کا مختصر طریقہ۔ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام بن کر، بالکل کلیئر ہے یہ۔ کوئی مقتدی بن کر پڑھ رہا ہو، اس کے آس پاس بھی لوگ ہوں گے، کوشش کریں کہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ، اب آپ اٹھ جائیں، اپنے ساتھی کے ساتھ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ پیر کے ساتھ پیر ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ پیر کے ساتھ پیر ملانا نارمل طریقے سے، جیسے آپ کھڑے رہتے ہیں نا، آپ کو اگر کہا جائے کہ کھڑے ہو جائیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ نارمل طریقے سے جیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسے نارمل طریقے سے کھڑا رہنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیر گھما کے اس طرح ٹخنے کے ساتھ ٹخنے کو ملاتے ہیں۔ ہر انسان کی ساخت الگ الگ ہوتی ہے، اگر یہ تکلف کیا جائے تو خشوع و خضوع بھی ختم ہوگا اور یہ ممکن بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے ساتھ تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ شریعت نے یہ تکلف کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، شریعت نے تکلف کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تراسو، تم لوگ ایک دم بالکل شیشہ پلائی ہی دیوار کی طرح ایک دم برابر برابر کھڑے رہو۔ نیزہ لے کر دیکھتے تھے کہ کوئی آگے نکل گیا ہے، کوئی پیچھے چلا گیا ہے تو اسے برابر کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے نکل گیا ہو، کوئی پیچھے چلا گیا ہو، دونوں ایک دم ایسا لگے کہ ایک دم ایک صف میں کھڑے ہیں۔ تو صف بندی اس طرح ہو کہ کوئی آگے بھی نکلا ہوا نہ ہو، کوئی پیچھے بھی نہ چلا گیا ہو، تو اس طریقے سے صف بندی ہوگی، یہ ملا ہوا رہے گا دونوں شخصوں کے درمیان، دونوں لوگوں کے درمیان۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ فاصلہ دے کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہ رہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے یہ۔ اسی طرح جو لوگ مبالغہ کرتے ہیں، بلکہ غلو کرتے ہیں اور پیر کو ایک دم پکڑ کے موڑ دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلو ہے۔
ایک دم نارمل کھڑے رہیں خشوع خضوع کے ساتھ. بہت زیادہ پھیل کر بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اگر پھیل کر آپ بہت زیادہ کھڑے ہوں گے تو یہ کندھا کیا ہو جائے گا آپ کا, ظاہر سی بات ہے کہ دور ہو جائے گا. تو نارمل کھڑے رہے, جیسے نارمل کھڑے رہتے ہیں آپ. کندھا بھی مل گیا, پیر بھی مل گئے ہیں, اور اس طرح اگر یہاں بھی کوئی کھڑا رہے تو وہ بھی ملا ہوا رہے گا. اس طریقے سے کھڑا ہونا. کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں, یا کوئی چیز لگے کہ چھوٹ گئی ہے تو واضح ہے ہر چیز. اس کے بعد سلام پھیرنے کا طریقہ. دوسرے تشہد کے بعد یا پہلے تشہد کے بعد اگر ایک تشہد والی نماز ہے, آپ کو سلام پھیرنا ہے. پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیریں گے آپ. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سلام پھیرنے کا طریقہ بالکل نارمل ہونا چاہیے. سلام پھیرنے کا طریقہ جو ہو وہ بالکل نارمل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طرح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ایک طرف سے فارغ ہوئے اس کے بعد بیچ میں اسٹاپ لیتے ہیں اور پھر دوسری طرف, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نارمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک دم بالکل نارمل. نہ ایک دم پیچھے کی طرف دیکھنا ہے کہ پیچھے سب میں کون ہے. بس یہ آپ کا جو چہرہ ہے, چہرہ کیا ہو, دونوں طرف بائیں اور دائیں ہو. یہ کندھا لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سینہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کا چہرہ کیا ہو, دائیں طرف بائیں طرف. اس طریقے سے سلام پھیرنا. دونوں سلام پھیرنے کے بعد ہی اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے, ایک رکعت یا 2 رکعت کسی کی چھوٹ گئی ہے, تو وہ دونوں سلام مکمل ہونے کے بعد کھڑا ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی امام نے ابھی سلام ایک طرف بھی مکمل نہیں کیا اور فوراً جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی باقی نماز پوری کرنے کے لیے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. دونوں طرف جب تک امام سلام نہ پھیر دے تب تک مسبوق کھڑا نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ امام نے غلطی سے سلام پھیر دیا ہے, 4 رکعت کی جگہ پہ تیسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا ہے, تو کیا کریں گے وہ, پھر ایک رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے, اس لیے نماز مکمل ہونے دے, دونوں طرف سلام پھیر دیں, اس کے بعد آپ اپنی باقی نماز پوری کریں. اور کوئی چیز چھوٹی ہے جی؟ نہیں, اسی طرح رہے آخر تک دعا کریں گے آپ نا, تو سلام پھیرتے وقت اسی طرح رہے, نارمل رہے. بس 1 سیکنڈ کا ہی شاید معاملہ ہوگا. دعا پڑھنے کے بعد جیسے مکمل کر لیں گے آپ سلام پھیرنا, تو جب تک دعا کریں گے تب تک وہ انگلی اشارہ دیتے رہے اور اس کو ہی کرے, کیا کہتے ہیں, حرکت دیتے رہے. تو یہ طریقہ ہے. اور کوئی کسی کے ذہن میں سوال آ رہا, فرمائیں. سجدے سہو کے طریقے تو ہم نے بیان کیے تھے تفصیل کے ساتھ. بس ایک طریقہ غلط ہے. بعض لوگ سجدے سہو کیا کرتے ہیں, ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرتے ہیں اور پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں, پھر سجدے سہو کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. اس لیے سجدہ سہو کا طریقہ جو درس کے اندر بیان کیا گیا تھا, تفصیل کے ساتھ ہم نے سجدہ سہو کا طریقہ بیان کیا ہے. جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ان تمام احادیث کو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سجدے سہو کے. اور اس کا خلاصہ ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ اگر آپ سے وہی غلطی سرزد ہو جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے, تو اسی طرح عمل کریں جیسے حدیث میں عمل کیا. لیکن آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کا تذکرہ حدیث میں موجود نہیں ہے, تو آپ کو اختیار ہے, چاہے تو آپ سلام پھیرنے سے قبل سجدہ سہو کریں, اس کے بعد سلام پھیریں, تشہد کے آخر میں سجدہ سہو کریں, اس کے بعد سلام پھیریں, یا پھر سلام پھیر دیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدہ سہو کریں, اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دیں, دوبارہ تشہد نہیں کرنا ہے. دونوں طریقہ درست ہے, اختیار ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نماز کا طریقہ کلیئر ہو چکا ہوگا. جی جی, سلام امام نے سلام پہ دونوں طرف کھڑا ہوگا تو اس کو رفع دین کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں, یہ ایک اہم سوال ہے.
دیکھیں، جب آپ بعد میں آ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امام کی 1 رکعت ہو چکی یا 2 رکعت ہو چکی یا 3 رکعت ہو چکی ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. جب آپ آ کر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، چاہے امام کی دوسری ہو یا تیسری ہو یا چوتھی ہو. سمجھ گئے؟ یہ آپ کی پہلی رکعت ہے. پھر جب امام سلام پھیر دیں گے تو آپ کی یا تو ابھی 3 ہوئی مکمل، یا 2 مکمل ہوئی ہے، یا صرف 1 مکمل ہوئی. مان لیں کہ آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ آ کر ملے تھے، تو امام کے ساتھ آپ کو 3 رکعتیں ملی، تو آپ نے کون کون سی رکعت پڑھی ہے؟ پہلی، دوسری، تیسری. تو اب کس رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین نہیں ہے. رفع یدین کس وقت ہے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین ہے. اگر آپ نے مان لے کہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ آ کر شرکت کی تو امام کے ساتھ آپ کو 2 رکعتیں ملی، آپ کی پہلی اور دوسری ہو گئی. اب جب سلام پھیریں گے تو آپ کس رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ رفع یدین کرنا ہے، کیونکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین ہے. امام کے ساتھ صرف 1 رکعت آپ کو ملی، تو اب کھڑے ہو رہے ہیں تو کس رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ دوسری کے لیے، اور دوسری کے لیے رفع یدین نہیں ہے. کلیئر؟ تو جو آپ آ کر امام کے ساتھ ملیں گے وہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی، چاہے امام کی وہ کوئی بھی رکعت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، امام کی کوئی بھی ہو. جب تک امام کے ساتھ ہیں امام کی اتباع کریں گے، امام کی اقتداء کریں گے. جعل الامام لیؤتم بہ، اس لیے امام اگر دوسری رکعت کے لیے وہ تشہد کریں گے تو آپ کی تو پہلی رکعت ہوئی نا، پہلی کے بعد تشہد نہیں ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میری تو پہلی رکعت ہے، گرچہ امام تشہد کرے میں تشہد نہیں کروں گا. نہیں، جب آپ امام کے ساتھ ہیں آپ امام کے ساتھ امام کی اقتداء کریں گے. جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد آپ اپنی جو نماز ہے اسے پوری کریں گے. تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ امام بنے اکیلے، اس وقت آپ اسی حساب سے جاری رکھیں جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، اس حساب سے آپ اپنا حساب لگا لیں. حدیث میں 2 لفظ آیا ہے، ایک ہے وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور ایک لفظ ہے وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا. تو قضا والا لفظ ثابت نہیں ہے، اتموا والا لفظ ثابت ہے. اس وجہ سے آپ کو اتمام کرنا، کمپلیٹ کرنا ہے، قضا نہیں کرنی. اگر قضا کرنی ہوتی تو آپ جو سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوتے تو آپ کی چھوٹی تھی پہلی رکعت، تو پہلی رکعت گویا کہ آپ قضا کر رہے ہیں. یہ لفظ ثابت نہیں ہے، آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. فَأَتِمُّوا کا لفظ راجح ہے، فَأَقْضُوا کا لفظ مرجوح ہے. اس وجہ سے آپ کمپلیٹ کریں گے، قضا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کی رکعت ہوگی پہلی، وہ امام کے ساتھ جس کو آپ نے پایا اسے آپ اپنی پہلی رکعت شمار کریں، اور اس طریقے سے حساب لگائیں، بالکل کلیئر ہو جائے گا. سوال آیا، اگر کوئی پیر اور کندھا اگر نہ ملائے تو کیا کریں؟ سنت کی مخالفت کی، اگر جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرے تو اس کا مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا درس کے اندر، بہت سخت معاملہ ہوگا. جان بوجھ کر، اور کوئی تساہل کے ساتھ کرے انشاءاللہ نماز پر فرق نہیں پڑے گا. اور تساہل ہے، لیکن تساہل اگر ہے تو اس کو سدھارنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. کیسی رہنا چیئر درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا اسے. دیکھیں، یہ جیسے مان لیتے ہیں کہ یہ صف ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کنفرم ہیں کہ مسجد کے اندر مصلی کتنے ہیں ہمیں پتا ہے، میں اگر یہاں پر چیئر کو رکھتا ہوں تو بعد میں اس صف میں کوئی آ کر کھڑا ہوگا اس کی کوئی امید نہیں ہے. ہر نماز میں دیکھتا ہوں کہ پہلی صف میں پوری نہیں ہوتی ہے، دوسری صف میں کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ پیچھے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک دم بالکل برابر برابر کھڑے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پیچھے نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ دیں، اپنی کرسی کو آپ صف کے ساتھ اس طرح رکھ لیں. ٹھیک ہے؟
اگر آپ مکمل نماز چیئر پر پڑھنے کے لیے مجبور ہیں، جسم کے اندر کوئی بیماری ایسی ہے جس وجہ سے آپ مجبور ہیں کہ مکمل نماز چیئر پر ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو اس طرح بیٹھ کر آپ شروع سے آخر تک اپنی نماز چیئر پر پڑھیں۔ آپ قیام اگر کر سکتے ہیں، قیام کرنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو قیام آپ کریں نارمل، لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، آپ آگے بڑھ گئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ معذور ہیں، آپ معذور ہیں، اس لیے آگے بڑھنے میں انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ قیام کریں، رکوع بھی اگر کر سکتے ہو نارمل رکوع بھی کریں۔ اب مسئلہ ہے سجدہ کرنے کا، آپ کو سجدہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سجدہ آپ اگر کرسی کے محتاج ہے تو کرسی پر سجدہ کر سکتے ہیں بیٹھ کر، لیکن اگر اس کے محتاج نہیں ہے تو اصل ہے کہ آپ زمین پر ہی کیا کریں گے، سجدہ کریں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے خود اپنے پیروں پر چل کر مسجد میں آتے ہیں، کھڑے رہنے میں کوئی پریشانی نہیں، جیسے ہی مسجد پہنچے بیمار پڑ جاتے ہیں، اور شروع سے آخر تک پوری نماز بیٹھ کر کرسی پر۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، تو پھر بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، مجبوری نہیں ہے تو شوق سے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں آپ محتاج ہیں وہاں کرسی کا سہارا لیں، محتاج نہیں ہے کرسی کا سہارا نہ لیں۔ تو ایک چیز بس یہی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی کرسی کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بسا اوقات بعض لوگ کرسی اتنی پیچھے کر دیتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھنے والے کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، تو پھر ان کو بھی پیچھے رہنا پڑتا ہے، ان کی بھی صف خراب ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ پیچھے والوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ کے وقت سینے پہ ہاتھ باندھے رکھ جائیں وتر کی نماز میں، یا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں؟ قنوت وتر میں نارمل ہی رہے، سینے پر ہی ہاتھ بندھا ہوا، دعا کرنے کے وقت بھی سینے پر ہی ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ رفع یدین کا ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، دعا کرتے وقت قنوت وتر کی رفع یدین کیا جائے، اس کا ثبوت میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی حدیث آئی ہو کہ اس وقت رفع یدین کیا جائے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ عالم بالصواب۔ اکثریت لوگ جو ہیں وہ وتر کی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھتے ہیں تو تیسری رکعت میں رفع الیدین نہیں کرتے، غلط کرتے ہیں۔ دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو آپ تو رفع یدین کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ مالیں، اس وقت رفع یدین ہے۔ چوتھی جگہ ہے یہ جہاں پر رفع یدین ثابت ہوئی۔ بعض لوگ جو ہے کبھی کبھار جو ہے فین میں اسی دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا اللہ مستعان، عورتوں میں اکثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آئیں اور کوشش کریں کہ امام سے جتنا قریب کھڑا ہو سکتے ہو کھڑے ہو۔ فکس جگہ کی نماز پڑھتے ہیں فرض، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنی جگہ کوئی فکس کر لے اور دوسرا کوئی شخص وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ صرف امام کے لیے درست ہے، ٹھیک ہے۔ جنازے کی نماز میں رفع یدین اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کی نماز میں ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز میں تکبیرات زوائد میں پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں، تو ان میں رفع یدین ثابت نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں دونوں کا اختیار ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنت کے مطابق ہمیں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔